अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेंटर स्टेज और मैं हूं मोहम्मद उमैर। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज में बात करें, जस्टिस याहिया अफरीदी ने पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा लिया है। आज ऐवान सदर में मुनक़िदा तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, वज़रा, वज़ीर आला, गवर्नर्स और अटर्नी जनरल और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मनसब संभालते ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ कर दी है और जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस 3 रुकनी कमेटी में शामिल कर लिया है, जबकि उन्होंने 28 अक्टूबर को जजेस का फुल कोर्ट इजलास भी बुला लिया है। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में तमाम कोर्ट रूम्स को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला भी किया गया है। तो नाजरीन, दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इस्लामाबाद संगजानी में पुलिस कैदी वैन पर हमला केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 86 मुल्जिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर किया है। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत का कहना था कैदियों की वैन्स पर बाकायदा मनसूबाबंदी से हमला किया गया, जबकि पीटीआई ने हमले को पुलिस का ड्रामा करार दिया था। आज वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी पीटीआई को जेल से निकाल कर केपी लाने के लिए पूरा जोर लगाऊंगा। एक सवाल के जवाब में उनका यह भी कहना था कि बुशरा बेबी ने सियासी कमेटी के इजलास की सदारत नहीं की, उनसे मशवरे जरूर हुए हैं और वो होते रहते हैं। पीटीआई को गुज़िश्ता दिनों कानूनी रिलीफ मिला और बानी पीटीआई की अहलिया और बहनों को भी रिहा कर दिया गया। तो क्या अब पीटीआई मजीद कानूनी रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो पाएगी? क्या बुशरा बीबी अमली सियासत में हिस्सा लेंगी या नहीं? इस हवाले से बात होगी। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद अब 27वीं तरमीम की बातें भी हो रही हैं। आज गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा है कि 26वीं तरमीम मामूल की तरमीम थी, अब 27वीं तरमीम भी आएगी। जबकि गुज़िश्ता रोज सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना था तरमीम लाई गई तो भरपूर मज़ाहमत करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त भी दायर कर दी गई है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब 27वीं आईनी तरमीम की बातें क्यों होने लगी हैं, इस मामले पर गुफ्तगू होगी। सिक्योरिटी सूरत हाल की बात करें तो आज एक अफसोसनाक नाजरीन वाक़या पेश आया है। केपी में कबायली जिला शुमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेस की चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 8 अफराद शहीद और 5 जख्मी हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी दहशतगर्दी के वाक़यात सामने आए थे। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात फिर से लगा दिए हैं और कहा है कि एक मुसल्लत ख़ानदान ने सूबे को तबाह कर दिया है। हम मैदान छोड़कर भागने वाले नहीं हैं, हालात तब बदलेंगे जब बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म बनेंगे। गवर्नर पंजाब की इस बयान के असरात क्या होंगे? क्या इस बयान से इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं या इसका कोई इम्कान नहीं है? इस सवाल को भी प्रोग्राम में शामिल बहस किया जाएगा। अब बात करें खेल के मैदान से तो अच्छी खबर यह सामने आई है कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को रावलपिंडी टेस्ट में 9 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली है। कौमी टीम को 4 साल बाद होम सीरीज में यह पहली कामयाबी मिली है। अब सियासत के मैदान में आइंदा दिनों में क्या होने जा रहा है? हुकूमत और पीटीआई के माबैन मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे? नए चीफ जस्टिस की तरजीहात क्या होंगी और उनके आने से क्या तब्दीलियां सामने आएंगी? इन सारे मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे बैरिस्टर आमिर हसन साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, जबकि अवैस हैदर जक्कड़ साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर गोहर बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो आमिर हसन साहब, आगाज आपसे करूंगा। जिस तरह से नए चीफ जस्टिस ने आज ओहदे का हल्फ तो उठा लिया, अब चैलेंजेस क्या उनके सामने होंगे? बहुत शुक्रिया जी। चीफ जस्टिस के सामने चैलेंजेस यही होते हैं कि इंसाफ की फराहमी के लिए उन्हें निज़ाम को बेहतर करना है। जो पेंडिंग केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में या दूसरी अदालतों के सामने, उनमें कमी लेके आनी है। तो उनके यही चैलेंजेस होते हैं और उम्मीद है कि जस्टिस आफरीदी एज चीफ जस्टिस यही काम करेंगे। अब आइन भी उनसे यही मुतकाज़ी है। पहले भी आइन इसी चीज़ का मुतकाज़ी था। जो इनकी जुरिस्डिक्शन है ओरिजिनल 184 में, वो ये मुतकाज़ी थी कि हुकूमतों के दरमियान अगर कोई मामला होगा
تو اس کی تشریح کریں گے. اور 185 ان کی اپیلیٹ جورسڈکشن میں یہ ہے سپریم کورٹ کے کہ انہوں نے لوگوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں ہائی کورٹس کے اور ٹریبیونلز کے ان پہ اپیلیں سننی ہیں. اور پھر ایک ایڈوائزری ان کی جورسڈکشن ہوتی ہے کہ اگر گورنمنٹ کسی چیز پہ ایڈوائز مانگے تو وہ کرنے ہیں. تو یہ کام نہیں ہو رہے تھے. اپیلیٹ کا تو یہ حال ہے کہ نیچے لاکھوں کیسز اور سپریم کورٹ میں تقریباً 60,000 کے قریب اپیلیں ہیں. اور اپیلیں بھی ایسی کہ لوگ اپیل دائر کرتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں اور بعد میں ان کی اپیل کی باری آتی ہے. اور آپ کو انصاف کی کلاسک اگزامپل یہ ہے کہ جس نے آئین دیا، جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، پاکستان کا پہلا منتخب وزیر اعظم جس پہ ظلم خود سپریم کورٹ نے مانا کہ یہ ظلم تھا، اسے ایک لولا لنگڑا انصاف لینے میں 50 سال لگے. تو میں سمجھتا ہوں چیلنجز یہی ہیں. اور صحیح طرف قدم اٹھایا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے. میں ایز چیف جسٹس انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت کم ججز آئے ہیں، انہوں نے دیکھیے کیا کیا کہ ان سے پہلے کی سپریم کورٹ میں کوئی فل کورٹ اجلاس نہیں ہو رہا تھا. ان سے پہلے کی سپریم کورٹ میں سینئر پیونی جج کو بٹھایا نہیں جا رہا تھا بینچ پہ. ان سے پہلے کسی بڑے بڑے کیسوں کے اوپر آنکھیں بند کر کے لوگ بیٹھے تھے. انہوں نے تاریخ کو درست کیا، انہوں نے فل کورٹ اجلاس بلایا، انہوں نے مشاورت کا آغاز کیا. اور پھر سب سے بڑی بات کہ انہوں نے جو آئین ٹرائیکاٹمی آف پار کہتا ہے کہ ہر ادارے کی ایک اپنی ذمہ داری ہے. پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے، عدلیہ تشریح کرتی ہے، ایگزیکٹو اسے امپلیمنٹ کرتی ہے. اسے انہوں نے مانا اور پارلیمنٹ کے حق کے قانون سازی کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور اس کے آگے سرنڈر کیا اور کوئی بات نہیں کی. نہیں تو 20 سال سے جو ہمارے ملک میں جوڈیشل امپیریلزم چل رہا تھا، جسے جوڈیشل ایکٹیوزم کہا جاتا تھا، اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. افتخار چودھری کیا بہتری آئے گی؟ انصاف کی فراہمی مزید آسان ہوگی؟ دیکھیے یہی ہوتی ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ یہ 20 سال جو عدلیہ کی آمریت رہی افتخار چودھری نے لگائی اور بعد تک یہ پچھلے چیف جسٹس تک بندیال صاحب تک یہی ہوتا رہا، گڈ ٹو سی یو تک. تو اگر یہ ختم کریں گے تو ان کا کام ہاسپٹلز کو جا کے چیک کرنا نہیں ہے، ان کا کام عدالتوں کو چیک کرنا ہے. ان کا کام صدر کو، وزیر اعظم کے کردار چیک کرنا نہیں ہے. ان کا کام سپریم جوڈیشل میں کونسل میں بردر ججز کو چیک کرنا ہے کہ وہ کرپشن نہ کریں، وہ خرابی نہ کریں، کورٹ کے اندر کوئی کرپشن نہ ہو. یہ کام شروع ہو جاتے ہیں. دوسری طرف ملک میں بڑے ادارے ہیں، جب ان تک آیا جائے گا وہ بھی ہو جائے گا. تو اگر چیف، مجھے بڑی امید ہے جسٹس آفریدی سے کہ وہ جسٹس فائز عیسیٰ کے فٹ سٹیپس، کل انہوں نے تعریف بھی ان کی بڑی کی، تو اس پہ اگر وہ چلیں تو بڑے عرصے کے بعد ہمیں ایک اچھا جج میسر تھا. اور امید ہے جسٹس آفریدی بھی اس پہ چلیں گے. اب سپریم کورٹ سے سازشیں نہیں ہوں گی. چیف جسٹس بابا رحمتے بننے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ چیف جسٹس بننے کی کوشش کرے گا. اس کا کام ملک کے اندر ڈیم بنانا نہیں ہے، اس کا کام پاکستان کے عدالتی نظام کو بہتر کرنا ہے تاکہ غریب آدمی، عام آدمی انصاف کے حصول کے لیے اسے آسانی ہو. کسی وزیر اعظم کو آپ نے دو وزیر اعظم گھر بھیج لیے، کیا لوگوں کو انصاف مل گیا؟ آپ نے عدلیہ میں ججوں کو عدلیہ کی آزادی کے نام کے اوپر ان کی ڈکٹیٹرشپ قائم کر دی، تو کیا نکلا اس میں سے؟ ارسلان چودھری ججوں کے بیٹے جو رشوت لیتے ہیں، جج لگواتے ہیں، فیصلے کرواتے ہیں، سارے فون ٹیپس آپ سن چکے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب امید ہے کہ جوڈیشری اور چیف جسٹس صحیح سمت میں جو کہ آئین ان سے متقاضی ہے کہ وہ انصاف کی فراہمی کے لیے اپنا کام کرے. ہم دعا گو ہیں چیف جسٹس کے لیے اور عدلیہ کے لیے. دعا گو ہیں چیف جسٹس کے لیے اور عدلیہ کے لیے. اویس حیدر جکڑ صاحب، پی ٹی آئی کس طرح سے دیکھتی ہے اس نئے چیف جسٹس کو اور پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی. پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ ہمارا بالکل اعتماد ہے نئے چیف جسٹس صاحب پر. ہمیں یقین ہے کہ جس طرح سے پچھلے جسٹس صاحب نے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا تھا، یہ کسی اور پارٹی سے یہ چیف جسٹس بلے کا نشان نہیں چھینیں گے. یہ اس بات کی یقینی بنائیں گے کہ عام انتخابات میں بیوروکریٹس کو ریٹرننگ آفیسر نہ لگایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا بھی یقین رکھتے ہیں کہ نئے چیف جسٹس صاحب ایسا بینچ بنائیں گے جس میں عمران خان صاحب کے خلاف صرف کیسز نہ لگائے جائیں. اس کے بعد جس طرح سے 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کا بلکہ پورے پاکستان کا مینڈیٹ چرایا گیا، اسی طرح سے آئندہ انتخابات میں اور آئندہ آنے والے جو چیف جسٹسز ہیں وہ اس طرح کے مینڈیٹ چوری کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیں گے.
اور ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ جو نیکسٹ یہ افواہیں چل رہی ہیں 27ویں ترمیم کی، یہ چیف جسٹس صاحب پچھلے چیف جسٹس صاحب کی طرح جس طرح سے انہوں نے 63A میں سہولت کاری کی اور ہارس ٹریڈنگ کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، یہ نئے چیف جسٹس صاحب اس طرح کے کسی قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو پاکستان تحریک انصاف میں جس طرح جسٹس منصور علی شاہ کی حمایت میں تھی پاکستان تحریک انصاف، اور جب جسٹس یحییٰ آفریدی کا نامزدگی کی گئی پارلیمانی کمیٹی میں تو تب بھی تحریک انصاف کے بہت سے تحفظات۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف ایکسیپٹ کرتی ہے اور ہم توقع رکھتے ہیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف اور پورے پاکستان کے عوام نئے چیف جسٹس سے توقع رکھتے ہیں کہ عدلیہ کا تحفظ ہوگا اور پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہوگا۔ حقوق کا تحفظ ہوگا۔ علی گوہر صاحب، جس طرح سے جسٹس یحییٰ آفریدی نے آج پاکستان کے 30ویں چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا ہے، اب ان کے لیے نئے چیلنجز کیا ہوں گے؟ اور ایک جو بات سنتے تھے سیاسی جماعتوں کی جانب سے ایک جھکاؤ کا الزام عائد کیا جاتا تھا، اب اس سب سے عدلیہ کس طرح سے باہر نکلے گی اس تعیناتی کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر تو ظاہر ہے کہ جہاں تک آپ نے چیلنجز کی بات کی ہے تو اس پر بیرسٹر صاحب نے، عامر صاحب نے کافی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے، اور یہی چیلنجز ہیں کہ لوگوں کو انصاف فراہم کرنا، بغیر تاخیر کے جو ہے وہ انصاف فراہم کرنا، اور خاص طور پر تمام جتنے بھی ہمارے آئینی ادارے ہیں وہ اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں۔ جوڈیشل ایکٹیویزم کا جو ہے وہ خاتمہ بھی ان کی ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے، اور خاص طور پر جو ایک پچھلے دنوں کافی زیادہ تناؤ کی کیفیت رہی عدلیہ کے اندر، کوشش میں توقع کرتا ہوں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اس کو خاص طور پر فوکس کریں گے اور اس میں کمی لائیں گے۔ لیکن یہاں پر کچھ چیزوں پر بڑا تعجب بھی ہوتا ہے۔ تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ KPK کے وزیر اعلیٰ اعلان فرما رہے تھے کہ اگر سینئر ترین جج کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا تو میں تحریک چلاؤں گا یا PTI تحریک چلائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج میں نے دیکھا تو وہ موصوف حلف میں بھی تشریف فرما تھے، وہ جو بیانات دے رہے تھے کہ میں تحریک چلاؤں گا اگر سینئر ترین جج کو جو ہے وہ چیف جسٹس نہ بنایا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین میں ترمیم ہو چکی ہے، اور آئین کے مطابق جو بھی پروسیجر تھا وہ بڑا واضح طور پر اڈاپٹ کیا گیا چیف جسٹس کے تقرری میں، اور خاص طور پر ظاہر ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر سارے جو 3 ججز تھے وہ انتہائی مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے تو کمپیٹنٹ تھے کہ وہ لائق ججز تھے اور اپنا کام کرنا جانتے ہیں اور نبھانا بھی جانتے ہیں۔ لیکن ظاہر کمیٹی نے فیصلہ کرنا تھا تو انہوں نے آئینی طور پر ان 3 میں سے ایک کا چناؤ کیا جو سینئر ججز تھے۔ تو اس طرح سے جو پچھلے دنوں میں خاص طور پر عدلیہ کے ذریعے بھی، یہ ہمیں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور بڑے بھاری دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بار بار جو ہے، میرے جو باقی بھی پروگرام میں دوست بیٹھے ہیں وہ بھی اس بات کی تائید کریں گے کہ بار بار آئین کو جو ہے وہ عدالتوں کے ذریعے زیادہ توڑا جاتا رہا ہے۔ حالانکہ پروپیگنڈا یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہیں پارٹیز کی یا دیگر ادارے ہیں وہاں سے آئین چھکنی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی آئین چھکنیاں تو عدالتوں کے ذریعے ہوتی ہیں۔ جب 63A کے ذریعے حمزہ شہباز کی حکومت ختم کی گئی تو وہاں پر بھی آئین کو دوبارہ لکھا گیا۔ جب ابھی چند ججز نے جو فیصلہ دیا، اس فیصلے کے اندر بھی جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا، جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، جس میں دیگر 2 ججز تھے، تو انہوں نے بھی لکھا کہ اگر اس فیصلے کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر آئین کی فلاں دفعات کو معطل کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مخصوص پارٹی کی سپورٹ اور ایک مخصوص پارٹی کی سہولت کاری کرنے کے لیے اس قدر فرنٹ فٹ پر آ کر عدلیہ کے لوگوں کا جو ہے وہ کھیلنا، اور خاص طور پر جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب گئے ہیں ان کے بارے میں جس طرح سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خطوط میں جو الفاظ لکھے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ انتہائی غیر مناسب ہیں، اور اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی
جو پولیٹیکل فیلیگیشنز ہیں وہ صاف. تو کیا آنے والے دنوں میں یہ جو آئین چکنی اور جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے کہ وزیر اعظم کو بھیجا گیا، تو کیا اب یہ اس تعیناتی کے بعد یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں گی؟ نہیں، آئینی ترامیم ہوئی ہیں اور ان آئینی ترامیم میں میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ان دروازوں کو بند کیا گیا ہے جس میں ہم جوڈیشل ایکٹیزم کا اظہار کرتے ہیں، اور جس طرح سے ایک ہی جھٹکے میں کسی بھی وزیر اعظم کو، جب ہم وزیر اعظم کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وزیر اعظم نون لیگ کا یا وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا یا وزیر اعظم فلاں. جب ہم وزیر اعظم کی بات کرتے ہیں تو تمام پورے پولیٹیکل نظام کی بات کرتے ہیں. تو مطلب ظاہر ہے کہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے ملک میں ایک آئینی بحران پیدا ہوتے ہیں. اس طرح کے فیصلوں سے ایک ملک میں ایک ہجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک ملک میں سیاسی طور پر ایک انتشار پھیلتا ہے، انارکی پھیلتی ہے ملک کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ججز کا بھی بالکل فرائض میں شامل ہے، چاہے وہ چیف جسٹس صاحب ہوں یا دیگر ہمارے محترم ججز ہوں. خاص طور پر میں ذکر کروں گا جب پرویز مشرف کی حکومت آئی تھی تو سپریم کورٹ کے ذریعے ان کو اجازت ملی تھی کہ وہ آئین کی امینڈمنٹس کو معطل کر سکتے ہیں، اس میں ترمیم کر سکتے ہیں، فیصلے کر سکتے ہیں. پھر جس طرح سے مخصوص نشستوں کے فیصلے میں بھی آئین تو کہتا ہے کہ 3 دن کے اندر ایک آزاد رکن نے کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ کوئی پارٹی جوائن کرے. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو آج سے وہ دن جب وہ فیصلہ آیا، دوسرا پھر انہوں نے فرمایا کہ جناب آج سے 15 دن آگے ہم دیتے ہیں. کس آئین میں لکھا ہے کہ آپ 15 دن دے سکتے ہیں؟ آپ تو 3 دن سے آگے، اور وہ 3 دن تو گزر چکے تھے. اور اس پارٹی کو سیٹوں کا فیصلہ کر دیا کہ جو پارٹی مانگ ہی نہیں رہی تھی. پارٹی تو وہ گھوڑا نشان والی پارٹی تھی جو کہ مخصوص نشستوں کے لیے عدالت میں گئی تھی، سنی تحریک کے نام سے یا کس نام سے. تو گزارش، اور انہوں نے تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی الیکشن ہی نہیں کانٹیسٹ کیا تھا. تو ظاہر ہے کہ مطلب ہے کہ یہ ہماری عدلیہ کا، اور خاص طور پر بالکل پچھلے دنوں میں جو لوگ یہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ مطلب ہے کہ جی وہ تو حکومت ان کو نہیں بنانا چاہتی تھی. بھائی ان کو تو میرا خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی والے نہیں بنوانا چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے تو ایک گردان پوائنٹ آ گیا آپ کا علی صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف حمایتی تھی لیکن کامیاب نہیں ہو پائی، یا کوئی اندرونی انتشار کا شکار تھی جو نہیں بنوانا چاہ رہی تھی. اب 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں آئینی ترمیم پر بھی بات ہے، تو اس حوالے سے تمام تر مہمانوں کی رائے لیں گے اس بریک کے بعد. بیک ناظرین، جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی کو نامزد کیا گیا اور انہوں نے آج اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا، اب باتیں 27ویں ترمیم کی ہو رہی ہیں. تو بیرسٹر عامر صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا یہ 27ویں ترمیم کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ کیوں ایک دم سے 26ویں ترمیم ابھی آئی ہے اور 27ویں کی باتیں شروع ہو گئیں؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ ابھی کوئی اس کی طرف جا رہا ہے، اور ضرورت پیش ابھی تو نہیں آئی، لیکن آپ روک تو نہیں سکتے وہ 1 مہینے کے بعد آئے، 1 سال کے بعد آئے یا 10 سال کے بعد آئے. آئینی ترمیم کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ آئین کوئی راسخ نہیں ہوتے، یہ آسمانی کتاب نہیں ہے. اس میں آپ نے ضروریات کے مطابق اور وقت کے مطابق اس میں ترمیم کرنا ہوتی ہے. تو پارلیمنٹ کا کام ہی یہ ہے کہ جب عوام کی طرف سے کسی چیز کی ضرورت محسوس کی جائے اور پارلیمنٹ جو آئین ہے وہ اس پہ کما حقہ کام نہ آ رہا ہو تو پھر آپ اس میں امینڈمنٹ لے کے آئیں. میں نہیں سمجھتا ابھی ضرورت اس وقت تو فوری نہیں ہے، لیکن امینڈ کرنا چاہیں گے. پیپلز پارٹی اسے دیکھے گی کہ وہ معاملات ہمارے منشور کا حصہ ہیں. ہر جماعت کو دیکھنا چاہیے، اگر وہ منشور کا حصہ ہوئے، عوام کی فلاح کی بات ہوئی اور اس کا بنیادی مقصد عوام کو طاقت کا سرچشمہ بنانا ہوا تو ہم بالکل ساتھ دیں گے، کیوں نہیں. لیکن ابھی تو میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ کچھ لوگ گمان کی سیاست کر رہے ہیں. ان کا کام ہے گمان کے اوپر سیاست کرنا، یقین نہیں ہے، بات کچھ نہیں ہے. انہوں نے صرف کرنا ہے شک، اور شک کے اوپر سیاست کرنی ہے. ان کا کام یہ ہے وہ غلط، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اور خود کو مظلوم بنانا. جیسے ہمارے دوست ہر وقت انہیں یہ الیکشن بڑے برے لگتے ہیں 2024 والے. اچھا اسے انہوں نے نام دے دیا جی فارم 47 والے الیکشن، دھاندلی والے الیکشن. اور بھائی 2018 کا الیکشن کیا تھا؟ جب آپ کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، جب آپ کہتے تھے کہ فیض حمید رہے گا تو میری حکومت رہے گی، جب آپ کہتے تھے
کہ ڈیموکریٹ جنرل میں نے جنرل باجوہ سے بڑا دیکھا ہی نہیں ہے. جب وزیر اعظم ملک کا کہتا تھا کہ میرے فون ٹیپ ہوتے ہیں، ایجنسیاں ٹیپ کرتی ہیں، اور بہت اچھی بات ہے ایجنسیوں کو ٹیپ کرنے چاہیے کیونکہ ایجنسیاں ہی تو ملک کی حفاظت کر رہی ہیں. جب وزیر اعظم یہ بھی کہتا تھا کہ میرے اسمبلی کا اجلاس بلانا، اسے مینٹین رکھنا، لوگوں کو بلانا، بجٹ پاس کروانا، میرے لیے سارے کام ایجنسیاں کرتی ہیں، وہ سارے درست تھے. یہ برے کب سے ہوئے ہیں بھائی؟ جو قوم کا باپ تھا ایک دم وہ کیسے میر جعفر اور میر صادق ہو گیا؟ تو اصولی اگر یہ سیاست کریں گے نا تو آئیے اصولی سیاست کرتے ہیں. ہم کسی کی گود میں بیٹھ کے پیپلز پارٹی اپنی تاریخ میں اقتدار میں نہیں آئی ہے. ہم حمید گل سے لے کے فیض حمید تک ہر ایک کے ڈسے ہوئے ہیں، ہر ایک کے ساتھ جنگ کی ہے. ہم نے نہ کبھی سسٹم بٹھا کے الیکشن جیتا ہے، نہ کبھی باجوے کی گود میں بیٹھ کے آئے ہیں، اور نہ کبھی ہم ضیاء کی گود میں یا مشرف کی گود میں بیٹھ کے آئے ہیں. آئیے اگر آپ کو اچھے الیکشنز چاہیے تو یہ پاکستان کے اندر فارم 45 47 یہ ہم نے متعارف کروایا، ورنہ تو الیکشن اناؤنس ہو جاتا تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو کی جدوجہد سے ہے، اور ہم سے جتنے الیکشن چوری ہوئے ہیں بھائی، آپ سے تو چند سیٹیں اگر ہوئی بھی ہوں گی تو آپ نے شور مچا دیا. اللہ میرا نہیں ایسا خیال ہے، لیکن میں پھر سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں فیئر الیکشن کروانا تو آئیے بیٹھیے. اگر آپ چاہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی بالادستی ہو تو پھر آئیے پارلیمنٹ میں بیٹھیے. پھر آپ یہ نہ کہیے کہ ہم کسی ادارے کے سربراہ سے یا آرمی چیف سے بات کریں گے. پھر آپ کو ملک کے صدر سے بات کرنی پڑے گی، ملک کے وزیر اعظم سے بات کرنی پڑے گی، پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. لیکن اگر آپ آج بھی چاہتے ہیں کہ آپ اداروں کے سربراہ دوبارہ سے آپ کو گود میں بٹھا لیں تو اب انہوں نے پالک لینا بند کر دی ہیں میرے خیال سے. اور آپ جیسا نافرمان اور سرکش اڈاپٹیڈ چائلڈ تو اب کوئی بھی نہیں لے گا. میں بٹھائے گا. آپ نے صرف داڑھی نوچتے نہیں ہیں، آپ تو بال نوچ کے گھسیٹتے ہیں اسی کو جس نے آپ کو بنایا ہو. تو آپ کا تجربہ بہت اچھا ہو گیا ہے، اداروں کو بھی، ملک کو بھی، ریاست کو بھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئیے جمہوریت کی طرف واپس لوٹ آئیں. جمہوریت یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے اور عوام کے فلاح کے لیے کام کریں. اویس صاحب، جس طرح سے عامر صاحب بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں نہیں آتی، پی ٹی آئی سڑکوں پر آتی ہے، تو وزیر اعظم سے بات کی جائے بجائے اداروں کے بات کرنے کے. میں اس سے قبل بات کرنا چاہوں گا. آپ نے سوال کیا تھا 27ویں ترمیم کا، اور یہ میرے بڑے بھائی جو گفتگو بالکل دوسری طرف لے گئے ہیں. میں تھوڑا سا اس سے پہلے بات کرنا چاہوں گا. اور میرے بھائی فرما رہے تھے کہ آئین کو عدالتوں میں توڑا گیا ہے، تو آئین کو تو عوام میں توڑا گیا ہے. مجھے یہ بتائیں کس ملک کا آئین یہ اجازت دیتا ہے کہ آئین کی ترمیم کے لیے آپ لوگوں کی ماؤں بہنوں کو ذلیل کرنا شروع کر دو، کارکنان جو ہیں ان کو ذلیل کرنا شروع کر دو، جو ممبر ہیں پارلیمنٹ کے ان کے گھر میں گھس کر ان کی بیگموں کو اٹھانا شروع کر دو. کیا اس طریقے سے ترمیم کی جاتی ہیں؟ اگر آپ اس سے ایگری کرتے ہیں تو پھر معذرت کے ساتھ آپ اپنا منشور چینج کریں. دوسری جو بات 27ویں ترمیم کی آپ پہلے فرما رہے تھے، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو شکیں 26ویں ترمیم میں رہ گئی تھی یہ اب دوبارہ کوشش کریں گے وہ پوری کرنے کی. فارم 45 اور فارم 47 کی جو باتیں کر رہے تھے یہ حلفاً بتا دیں کہ کیا یہ فارم 45 والے ہیں یا فارم 47 والے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ جو پچھلے چیف جسٹس صاحب کی یہ تعریفیں کر رہے تھے، عمران خان صاحب نے جتنی بھی سیٹیں جیتی ہیں یہ ان کے خلاف دوبارہ گنتی کرا کے انہیں ہرا کر اور نئے فارم 47 والوں کو لایا گیا ہے. تو میری گزارش یہ ہے فارم 45 فارم 47 تو ایک حقیقت ہے، آپ اس سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ اس سے چڑھتے کیوں ہیں؟ آپ کی یہ چڑ بن چکی ہے فارم 47 کیونکہ آپ فارم 47 کی پیدائش ہیں، آپ فارم 47 لے کر آئے ہوئے ہیں. جو دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ تعالی یہ جتنی نفرت عمران خان صاحب سے رکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اس سے زیادہ محبت عمران خان صاحب سے رکھتے ہیں، اور ان کی نفرت سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آج یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہے اگلی اویس صاحب؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی یہی ہے کہ الحمدللہ ہم نے اپنے لیڈر کو رہا کرانا ہے، جلد از جلد رہا کرانا ہے، اور دوبارہ انشاءاللہ تعالی اس ملک کا وزیر اعظم بنانا ہے. کیونکہ آپ ان کے دور میں دیکھ لیں جو غریب کی حالت ہے، جو کسان کی حالت ہے، یہ ان کے اتحادی کیا کہہ رہے ہیں؟ کسان کو مافیا کہہ رہے ہیں، اور ان سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ جو ہمارے کسان ہمارے اس ملک کی ریڑھ کھیڑنی ہے، یہ انہیں جب مافیا کہیں گے تو یہ کہاں غریب کا سوچیں گے؟ تو پاکستان تحریک انصاف جس طرح آپ نے بات کی کہ خان صاحب کو باہر لانے کے لیے کوشش کرے گی، تو اس کوشش میں ایک حکمت عملی کوئی بنائی گئی یا اس پر بات چیت کی گئی، یا پھر لانگ مارچ اور روڈ بند کرنے کا پلان ہے؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں، جب ضرورت ہوگی لانگ مارچ کی اور احتجاج کی، جب خان صاحب ہمیں حکم کریں گے ہم نکلیں گے. لیکن ابھی ہم توقع کر رہے ہیں نئے چیف جسٹس صاحب سے، یہ جتنے بھی جھوٹے مقدمات ہیں عمران خان صاحب کے خلاف
تو یہ جلد از جلد ختم ہو جائیں گے. بشرا بی بی بھی رہا ہو گئی ہیں انشاءاللہ تعالی. عمران خان صاحب بھی جلد رہا ہو جائیں گے. صحیح, جلد رہا ہو جائیں گے. یہ جب ہمارے مقدمات ہوتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ این آر او مانگ رہے ہیں, تو آج آپ بھی عدالتوں میں بھگتے نا, ہم نے بھگتے ہیں 14 سال جیلوں میں کاٹی ہیں جوانیاں, پھر باعزت بری ہوئے ہیں. اب آپ این آر او کیوں مانگ رہے ہیں جی کہ مقدمات ختم کر دیں ایک قلم کی جملے سے؟ نہیں مانگا اویس صاحب, قبلہ ہم نے کوئی این آر او نہیں مانگا. یہی تو این آر او ہوتا ہے نا, انشاءاللہ تعالی ہمیں نئے چیف جسٹس صاحب سے توقع ہے کہ وہ ان جھوٹے مقدمات کو ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے اور انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب جلد رہا ہو جائیں گے. جلد رہا ہو جائیں گے. علی گوھر صاحب, جس طرح متعدد حلقوں میں باتیں ہو رہی ہیں 27ویں ترمیم کی 26 کے بعد, تو کیا کوئی ان باتوں میں صداقت ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کوئی اس میں پیش رفت ہوگی؟ جی, کیا آپ نے سوال دہرا رہے ہیں؟ جس طرح 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے, اب 27ویں آئینی ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں علی صاحب, تو ان باتوں میں کوئی صداقت ہے, اور اگر صداقت ہے تو کیا اس پر کوئی پیش رفت ہو رہی ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو پارلیمان ہے اس کا کام ہی قانون سازی کرے, اور ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ سابقہ ادوار میں جو پارلیمان قانون سازی میں تاخیر کرتی تھی, یا جو پارلیمان کا قانون سازی کا طریقہ ہے اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بلڈوز کر کے قانون پاس کیے جاتے تھے, ان چیزوں پہ تنقید ہوتی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر پارلیمان میں قانون سازی ہو رہی ہے, آئین میں ترامیم ہو رہی ہیں, تو پارلیمان اپنا کام جو ہے وہ بخوبی سر انجام دے رہی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ بھی پارلیمان کے ساتھ تو سلوک ہوتا رہا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ ابھی ایک قانون بنا ہی نہیں تو اس کے اوپر سٹے آرڈر دے دیا گیا کہ یہ آپ قانون سازی نہیں کر سکتے. اس سے بڑا اور کیا مذاق ہو سکتا ہے پارلیمان کے ساتھ؟ پارلیمان ایک آئینی طور پر ایک سپریم ادارہ ہے, وہ کوئی میرے یا آپ کے کوئی گھر کا ادارہ تو نہیں ہے, وہ ایک پاکستان کا ادارہ ہے, اور وہاں پر پورے ملک سے عوام کا مینڈیٹ لے کر, ووٹ لے کر لوگ آتے ہیں, منتخب ہو کر حکومت میں بھی بیٹھتے ہیں, اپوزیشن میں بھی بیٹھتے ہیں, تو ظاہر ہے ان کا کام ہے. ہاں, جہاں تک یہ کہنا کہ فوری طور پر کوئی 27ویں ترمیم آ رہی ہے یا 28ویں ترمیم آ رہی ہے, ابھی فوری طور پر تو نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اگر حکومتی اتحاد یا پولیٹیکل پارٹی, دیکھیں قانون میں تو ہر وقت بہتری کی گنجائش رہتی ہے, اور ظاہر ہے کہ قانون اور کی بہتری کے لیے جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا اس پر اگر کچھ چیزوں پر اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو 27ویں 28ویں اور 30ویں ترمیم بھی آ سکتی ہیں. یہی تو پارلیمان کا کام ہے. لیکن فی الوقت جو ایک خاص پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے اس طریقے سے تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی فوری طور پر ترمیم آ رہی ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر ضرورت محسوس ہوئی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اس پر متفق ہو گئی تو میرا خیال ہے کہ وہ ترمیم بالکل کوئی اگر ہوگی تو پھر وہ سامنے آ جائے گی. جب تک کوئی چیزیں سامنے نہ آئے تو کوئی روڈ میپ نظر نہ آئے, تو اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ یہ گمراہ کن باتیں کرنا جو ہے وہ ہرگز طور پر مناسب نہیں ہے. اور خاص طور پر جو میرے ابھی دوست کہہ رہے تھے کہ بھائی فارم 47 والی بات یہ ہے کہ کم از کم آر ٹی ایس سسٹم والے لوگوں کو فارم 47 کے اوپر اور 45 کی تو بات نہیں کرنا چاہیے تھی. اگر آپ اتنی ہی پاپولر پارٹی ہیں تو ابھی کچھ دن پہلے تو آپ کے پی کے میں بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں, اس سے پہلے ضمنی انتخابات ہوئے, آپ 2-3 سیٹوں پر کے پی کے میں الیکشن آپ ہار چکے ہیں, تو آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ پاکستان کی پاپولر پارٹی ہیں؟ صرف یہ ان لوگوں کا ایک پروپوگنڈا ہے. اور جس طرح سے خاص طور پر یہ پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں, خاص طور پر آئی ایم ایف کو خطوط لکھے کہ بھائی آپ پاکستان کو قرضہ نہ دے, پاکستان کے خلاف لابنگ کے لیے ادھر سے باہر فنڈز ہائر کرتے ہیں, اور پاکستان کے اوپر, پاکستان کی ریاست کے اوپر آپ نہ صرف حملہ آور ہوتے ہیں بلکہ الزامات بھی لگاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ یہ جو پاکستان دشمنی ہے اس کو چھوڑ کے پاکستان کی سیاست دانوں سے یہ کیوں بات نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے
کہ یہ جب بھی آئے ان کو سیاست میں لانے والے جو لوگ تھے وہ سیاستدان نہیں تھے، ان کا آنے کا طریقہ بھی سہولت کاری کا تھا، ان کو حکومت پہ بٹھانے کا طریقہ بھی سہولت کاری کے ذریعے ہوا، ان کا حکومت کرنے کا طریقہ بھی سہولت کاری کے ذریعے ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جب ان کے ارد گرد سہولت کاری کی سہولت ان کو میسر نہیں ہے تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، ہم تو سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے۔ خود چاہے چوریوں میں اور ڈاکوں میں بڑے بڑے ریکارڈ قائم کر دیں اور بڑے بڑے سکینڈل آ جائیں ان کے کرپشن کے، لیکن اپنی ذات کے علاوہ یہ ہر دوسرے سیاستدان کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں۔ کل تک جو بہودہ زبان ہمیں تو چھوڑیں، جو مولانا صاحب کے بارے میں بولی جاتی تھی، اور پھر جس طرح سے انہوں نے مولانا کے گھر کے چکر لگائے ہیں، اور وہ تو نام میں نہیں لیتا جو یہ مولانا صاحب نے تو آج یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اسمبلیاں جو ہیں یہ ناجائز ہیں اور دوبارہ سے الیکشن کرائے جائیں، اور ملکی استحکام کے لیے اور سیاسی استحکام کے لیے تمام تر سیاسی جماعتوں کا ایک پیج پر آنا بھی ضروری ہے۔ اس حوالے سے تمام تر رائے لیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگا دیے ہیں اور کہا ہے کہ ایک مسلط خاندان نے صوبے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، ہم میدان چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں ہیں۔ تو بیرسٹر عامر صاحب، کیا گورنر پنجاب وزیر اعظم کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں؟ دیکھیے میرے خیال سے انہوں نے پنجاب کی سیاسی صورتحال پہ میں نے ان کی سپیچ نہیں سنی ہے، اب اس کا سیاق و سباق کیا ہے، ماحول کیا ہے، ظاہر ہے وہ کسی پبلک گیدرنگ کے اندر تھے تو وہاں پہ کارکنوں کے کوئی جذبات ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات وہی ہوگی۔ گورنمنٹ کے جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے کوئی شکایتیں ہوں گی ورکرز کو کہ ان کے کام نہیں ہو رہے ہیں یا ان کے معاملات کو نہیں دیکھا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر ان کے ریمارکس ہوں گے۔ اب میں سیاق و سباق کو نہیں جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی ایک علیحدہ تشخص رکھتی ہے، اور بہت سی سیاسی جماعتیں جب موجود بھی نہیں تھی پنجاب میں بات کر رہا ہوں 70s کی، تو اس وقت بھی ہم یہاں پہ موجود تھے، ہم یہاں پہ حکومت کر رہے تھے میجارٹی کے ساتھ۔ بھٹو صاحب کو سب سے زیادہ میجارٹی ہی پنجاب میں ملی ہے، پھر بی بی کو روکا گیا یہاں سے پنجاب میں، اور یہاں سے ہماری پارٹی کو توڑ کے ایک نئی پارٹی اب بنائی گئی ہے۔ تو اس تناظر میں باتیں ہیں، سیاسی باتیں ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ ہے۔ عامر صاحب، ان سیاسی باتوں کے اثرات کیا ہوں گے، کیونکہ اتحادی ہیں آپ حکومت کے؟ نہیں، کوئی اثرات نہیں ہوں گے۔ حکومت بھی اتنی میچور ہے، ہم بھی اتنے میچور ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ دیکھیں، اگر انہوں نے سندھ کے اندر ایسے شخص کو سندھ کا صدر بنایا ہے کہ جو زرداری صاحب کو آخری حد تک جیل میں رکھنا چاہتا تھا، اور ایز بیوروکریٹ اس نے حد کیا، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کا فیصلہ ہے۔ تو پولیٹیکل فیصلے کرنے میں یہ بھی آزاد ہے، ہم بھی آزاد ہیں۔ ہم اتحادی کدھر ہیں؟ ایک تو ہم گورنمنٹ میں موجود نہیں ہیں، ہم جہاں پہ اتحادی ہیں وہ ہیں کامن پوائنٹس عوام کی فلاح کے لیے، وہ ہم ہوں گے اتحادی۔ ہم تب بھی اتحادی تھے جب مشرف کا دور تھا اور ہم جدوجہد کر رہے تھے۔ جب ملک کا آئین چاہتا ہے، ملک کے عوام کی اکثریت چاہتی ہے، ہم اتحاد کر کے ملک کو 18ویں ترمیم دیتے ہیں، COD دیتے ہیں، ملک کو آمریت سے نجات دلواتے ہیں، آج ملک کی صورتحال کو بہتر کر رہے ہیں۔ جب ایک کوئی انتشار کی تحریک یہ چاہ رہی ہے کہ ملک کے اندر فتنہ فساد ہو، ملک کے اندر انارکی پھیلے، ملک کے اندر، تو ہم پھر جو پارلیمنٹ توڑنا چاہ رہے ہیں اور ملک کو سری لنکا بنانا چاہ رہے ہیں، اوپن کہتے ہیں وہ کہ سری لنکا بنے یا یہ ڈیفالٹ کر جائے، تو ہم اس وجہ سے بیٹھے ہیں، ہم کوئی محبت میں نہیں بیٹھے ہوئے، ہم ملک کی ضرورت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بیٹھے رہیں گے۔ لیکن یہ ہمارا اتحاد ہمیں سیاست کرنے سے تو نہیں روکتا۔ ہم ایک دوسرے کے اپوننٹ ہوتے ہیں الیکشنز میں، ہم الیکشن لڑتے ہیں۔ دیکھیے، یہی سیاست ہے، یہ سمجھنے پڑے گی کہ سیاست کے اندر نہ کوئی دوست ہوتے ہیں اور نہ دشمن ہوتے ہیں۔ آپ کو مخالفین سیاسی جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے۔ یہی بات چیئرمین بلاول بھٹو نے 26ویں آئینی ترمیم میں اس ملک کی جہاں دیدہ اور عمر رسیدہ قیادت کو بتایا ہے کہ گفت و شنید کریں تو کوئی نہ کوئی حل نکلتا ہے، کنسنسس ہوتا ہے۔ اور انہوں نے اپنے والد کی عمر کے سیاستدان کو اور بڑے معتبر سیاستدان کو قائل کیا اور آگے بڑھے۔ تو سیاست میں مخالفین ہوتے ہیں، دشمن نہیں ہوتے۔ مخالفین ہوتے ہیں، دشمن نہیں ہوتے۔ پی ایم ایل این ہمارے سیاسی مخالف ہو سکتی ہے، جب یہ ہمیں دشمن سمجھتے تھے نا، ہم تب بھی انہیں دشمن نہیں سمجھتے تھے، تو اب تو یہ بھی ہمیں دشمن نہیں سمجھتے، تو اب ہماری کیسی مخالفت ہے؟ ایک سیاسی مخالفت ہے، الیکشن علیحدہ لڑنے ہیں، ہمارا نظریہ علیحدہ ہے، لیکن عوام جسے موقع دے گی اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں گے، اور جہاں پہ ضرورت ہوگی مل جل کے کام کریں گے، حکومت میں رہ کے بھی، حکومت کو سپورٹ کر کے بھی،
इवन अपोजिशन में रहते हुए भी, हम अपोजिशन में थे मियां नवाज शरीफ के पिछले दौर में, हम धरनों में शरीक नहीं हुए, हम बैकडोर पे नहीं गए, हम गुफ्तो शनीद पे यकीन रखते हैं। और आखिरी बात देखिए, यही पीपल्स पार्टी समझाना चाहती है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी, बदतरीन धांधली हुई, सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस में मानना कि धांधली हुई है, वज़ीर आज़म को 17 सीटें दे दी गई पीपल्स पार्टी को, लेकिन हम बैठे, हमने इनके साथ ब्रेक पे जाना, ब्रेक से वापस आते हैं। अली गौहर साहब की राय लेते हैं सारी सूरत हाल पर, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी धांधली के इल्ज़ामात की इलेक्शन में। अली गौहर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो ऑलरेडी इल्ज़ामात हैं इलेक्शन में धांधली के, और अब गवर्नर पंजाब की जानिब से भी ये इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, तो क्या कोई फूट पड़ चुकी है इत्तेहादी जमातों में? देखिए, गुजारी ये है कि जो दोनों पार्टीज की सीनियर लीडरशिप है, इन अहम मामलात पर मेरा ख्याल है कि उनकी जो राय है वो ज़्यादा अहमियत की हामिल है। ख़ास तौर पर इस बारे में कोई बिलावल साहब पॉलिसी बयान दे धांधली के बारे में, कोई जरदारी साहब बयान दे, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह से अब अगर आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं या कोई बैरिस्टर साहब बयान जारी कर दें तो उसका मतलब ये नहीं है, और वो भी इस इतने बड़े एक इशू के ऊपर कि वो कोई पार्टी क़यादत की तरफ से है या पार्टी पॉलिसी है, तो वो नहीं। अलबत्ता ये एक हकीकत है कि हम सियासी तौर पर वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं हलकों में, और अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज रखते हैं। तो जाहिर है कि जो पार्टीज एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर तनकीद तो करेंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो भी पार्टी के सीनियर लोग हैं, चाहे वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हो, उनको इन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए कि वो इस वक्त किस माहौल में, इलेक्शन तो गुजर चुके, अब आने वाला टाइम है, अभी तो कोई ऐसा माहौल नहीं कि वो इंतखाबी सियासत वाले मतलब आने वाला टाइम है, अभी तक कोई इख्तलाफात खबरें नहीं है, वक्त ख़त्म हो चुका है। तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।